फ़ाइन ज़ललतुम, फिर अगर तुम फिसल जाओ, मिन बादी, इसके बाद, मा के जाअतकुम मुल-बय्यिनात, कि आ चुकी तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें, फ़ालमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। अगर तुम्हारे बावजूद कि तुम्हारे पास दलीलें आ जाएं और उसके बाद फिर तुम जानी असल रास्ते से हट जाओ, फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला है और हिकमत वाला है। ये अल्लाह का हुक्म आम है हम सबको कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास वाज़ेह दलीलें लेके आ चुके और सहाबा कराम के तो सामने कुरान नाज़िल हो रहा था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें हर चीज़ की समझ पहुंच गई, तुम्हारे पास दलाइल पहुंच गए, और अभी अगर तुम फिसलो, दीन से हटो, मुंह मोड़ो, तो अल्लाह कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह जो है वो सबसे बदला लेने में गालिब है, इससे ना कोई भाग कर बच सकेगा, ना इस पर कोई गालिब है। वो अपनी पकड़ में वो हकीम है, वो अपने काम में वो गलबा रखता है। अच्छा, अगली हदीस की तरफ चलें, अगले आज की तरफ चलें। हल यंजुरूना, हल क्या, ये सवालिया हल है लफ्ज़। यंजुरूना, वो इंतज़ार करते हैं, इल्ला स्वाई इसके, अन के, अन यातियाहुमुल्लाहु, आए इनके पास अल्लाह, फी ज़ुललिम मिनल गमाम, सायों में बादल के, अल्लाह इनके पास बादल के सायों में आए, वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी, वकुज़ियल अमरु, और तमाम कर दिया जाए काम, यानी यह फैसला कर दिया जाए, व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउल उमूर, सारे काम लौटाए जाते हैं। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला अबर के साहिबानों में आ जाए, और फरिश्ते भी, और काम जो है वो इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, अल्लाह ही की तरफ सारे काम लौटाए जाते हैं। मोमिनों के लिए शफाअत रसूल, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कफ़ार को धमका रहा है। क्या इन्हें क़यामत ही का इंतज़ार है, जिस दिन हक़ के साथ फैसले किए जाएंगे और हर शख्स अपने किए को भुगत लेगा। जैसे और जगह भी इरशाद होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, यानी जब ज़मीन के रेज़े रेज़ उड़ जाएंगे, तेरा रब खुद आ जाएगा, फरिश्तों की सफ़ें बंध जाएंगी और जहन्नम भी लाकर खड़ी कर दी जाएगी। इस दिन ये लोग इबरत और नसीहत हासिल करेंगे, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। और जगह फरमाया, हल यंजुरूना इल्ला अन तुअतियाहुमुल मलाइकातु, क्या इन्हें इस बात की इंतज़ार है कि इनके पास फरिश्ते आएँ या खुद अल्लाह ताला आए, इसकी बाद निशानियाँ आएँ। अगर ये होगा तो फिर इन्हें ना ईमान नफ़ा देगा, ना नेक अमाल का वक्त रहेगा। जब फैसले का दिन आ गया, जब नतीजे का दिन होता है, तो उस वक्त तो पेपर करने का टाइम नहीं होता, उस वक्त तो किताब देखने का टाइम नहीं होता, उस वक्त तो अमल करने का टाइम नहीं होता। तो यही अल्लाह ताला की कवानीन है। अच्छा, इमाम इब्न जरीर ने ना इसके ऊपर एक लंबी हदीस लिखी है, जिसमें सूर वगैरह का मुफस्सल बयान है, और उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि इसमें यह है कि जब लोग घबरा जाएंगे, अम्बिया से शफाअत तलब करेंगे कि अम्बिया कराम हमारी सिफारिश कर दें। हज़रत आदम से लेकर एक एक पैगंबर के पास जाएंगे और वहाँ से साफ जवाब पाएंगे। कितना ही वो होलनाक दिन होगा। ये 30वें सिपारे के अंदर ना ज़्यादातर जो क़यामत की होलनाकियों का जिक्र है, वो सारी सूरतें ही तकरीबन जो हैं वो सारी क़यामत की होलनाकियों पे हैं। तो इंशाल्लाह आगाज़ किया है, तो जब पहला पढ़ा है तो 30वां भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप जैसे स्टूडेंट मेरे साथ हों, रेगुलर पढ़ने वाले, तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। तो यहाँ क्या है कि वो क़यामत का दिन ही इतना सख्त होगा कि दुनिया खड़ी 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 उकता जाएगी। पर एक हदीस में है कि
وہ جو ایک دن ہے 50,000 سال کے دن کے برابر، تو عصر تک لوگ کھڑے رہیں گے، یعنی وہ ایک دن اتنا لمبا جو ہے وہاں بھی عصر تک کھڑے رہیں گے، اور جب فیصلے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ عصر سے لے کے مغرب سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے۔ سریع الحساب ہوتا ہے نا جہاں قرآن پاک کے اندر، تو اس کی تفسیر یہی آتی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ حساب کتاب تو شروع ہو، تو لوگ جو اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، حساب کتاب چلو شروع ہو جائے، چلو کوئی حوصلہ شروع ہو گیا تو ہو بھی جائے گا، تو ہم جہاں سے نکل جائیں، تو پھر سارے جب یہ کھڑے ہو کے اس دن دیکھیں گے کہ کہیں سے کچھ نہیں نظر آ رہا، تو یہ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ اللہ سے سفارش ہماری کر دیں کہ کم از کم حساب شروع ہو جائے، تو سارے ہی صاف جواب دیں گے، سب کو اپنے اپنے ہی کوئی نہ کوئی غلطی یاد آ جائے گی، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں، پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا، دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا، جینا دروازوں کے آسمان کے دروازے ٹوٹنے کا اور پھٹنے کا ذکر ہے 30ویں سپارے میں، اس طرح ساتوں آسمان شک ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اترے گا اور بزرگ تر فرشتے بھی نازل ہوں گے، خود وہ جبار اللہ جل شانہ بھی تشریف لائیں گے، فرشتے سب کے تسبیح خوانی میں مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی، اور یہ صحیح حدیث ہے، ان کے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں کچھ حدیث میں، لیکن الفاظ یہی ہیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں بھی ہے اور اس کی تفسیر میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے، یعنی کوئی بھی تسبیح کریں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو اس دن جمع کرے گا جس کا وقت مقرر ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گے، ہر ایک کو فیصلہ کا انتظار ہوگا، اللہ تعالیٰ بر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائیں گے۔ اچھا، ابن ابی حاتم ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس وقت وہ اترے گا مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، یہ الطبری کی حدیث ہے، نور کی چکا چوند کے اور پانی کے جو پردے ہوں گے 70,000، وہ نور کی چکا چوند کے اور پانی کے ہوں گے، اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل ہل جائیں گے۔ اچھا، ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جو ہروز برجد والا ہوگا، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بادل معمولی بادل نہیں ہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طیہ میں تھا، واللہ عالم بصواب، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال اصل جو بات ہے کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے اور فیصلے خود فرمائیں گے۔ ابو علیہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جس میں چاہے گا آئے گا۔ اچھا، تو چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله والملائکۃ فی ظلال من الغمام، جیسے اور جگہ بھی ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اس دن آسمان
یہ سورۃ فرقان کی آیت ہے، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا، آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اتر آئیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے اور بادلوں کے سائبان کا بھی ذکر ہے، فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، فیصلے بھی ہو جائیں گے، سارے کام اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہی نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ساتھ نہیں لیا فیصلہ کرنے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، سل سوال کرنے سے پوچھو، بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی آتینا ہوں ہم نے دی ان کو، من آیاتن بیناتن واضح نشانیاں، کتنی دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت، من بعد اس کے بعد ما جاءتہ کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ تو یقیناً اللہ شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر اس کے آج کے اندر سرکشیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سی معجزات دکھا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، یعنی وہ جو چھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی، تو وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی، آگے انشاءاللہ ان کا ذکر پڑھیں گے۔ اور ہاتھ جو تھا وہ اپنے جب بغل میں دیتے یا گریبان میں دیتے تو باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح یا چاند کی طرح وہ روشن ہوتا تھا۔ ان کے لیے دریا کو چیر دیا، پانی کھڑا ہو گیا، جب فرعون کے لوگ ان کے پیچھے چڑھے تو پانی کھڑا ہو گیا تو راستہ بن گیا، تو یہ لوگ پار ہو گئے۔ اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور جو اس کا جتنا بھی لشکر تھا سارے کا سارا غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کیا اللہ تعالیٰ نے، من و سلوہ ان کے اوپر اترا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب سے میرا مختار کل اور فائل کل ہونا صاف ظاہر تھا، اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کی کفر پر اڑے رہے، اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی، پھر بلا میرے سخت عذاب سے کیسے بچ سکتے تھے۔ یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے پھر نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ جب ان کے اوپر انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ڈھیٹ قوم تھی، اتنے کھلی آنکھوں سے انہوں نے معجزات دیکھے، دن کی روشنی میں معجزات دیکھے انہوں نے، لیکن پھر بھی کوئی ازلی بدبختی ان کے اوپر سنوار تھی۔ زینا خوشنما بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کافروا کفر کیا، رول حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، یسخرون لفظ تمسخر سے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین حالانکہ وہ لوگ جو اتقوا ڈر گیا، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ تو یہ کس طرح کے لوگ تھے کہ انہوں نے نعمت کو جو ہے نعمتوں کی فروانی کے اندر بھی انہوں نے ناشکری کی، تو جہنم جیسی بدترین جگہ پہ پہنچ گئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار صرف دنیا ہی کی زندگی پر دیوانے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا، اللہ کی راہ کے خرچ میں بخل کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر ہیں اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال اٹھاتے رہتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت وہ اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملہ کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کی روزی اللہ جتنی چاہے کسی کو دے دے، چاہے تھوڑی دے دے، چاہے زیادہ دے دے، کسی کو بے حساب دے دیتا ہے۔ کئی اس طرح کے بھی لوگ ہیں مالدار، ان کو پتہ ہی نہیں، جو ہمارے دیکھے ہوئے آنکھوں سے دیکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہماری زمین کتنی ہے، ہماری وہ پراپرٹی کتنی ہے، ہمارا مال کتنا ہے، ہماری انکم کتنی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے، وہ جا کہاں رہی ہے، کتنے ملازمین ہیں ہمارے، ہمارا خرچہ کیا ہے، گھر کا کیا ہے، باہر کا کیا، کوئی پتہ نہیں ان کو۔ وہ سارے وہ جو رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اس کام کو نپٹانے کے لیے، منشی جن کو کہتے ہیں، تو وہی سارا نپٹاتے ہیں، وہی کام کریں گے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس کو بے حساب کہہ رہے ہیں کہ جس سے چاہے اللہ بے حساب دے دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے دے اور پھر اللہ اپنے ہاں بھی دے دے، جنتوں میں بھی۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچہ کر، میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ الہ میں دیتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیا کرو۔ قرآن پاک میں ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے معاملے، اللہ کے دین کے راستے میں بھی جی کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل تو ویسے ہی بڑا کشادہ بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں آج ملک کے اندر جس سیلاب کے ریلے آئے تو خواتین نے اپنے جہیز تک نکال کے دے دیے، اپنے جو بھی گھر کے اندر بستر پڑے تھے، برقعے تھے کسی کے پاس جو بھی چیز تھی سب نکال کے انہوں نے ٹرکوں کو ٹرک بھر کے، گاڑیاں بھر کے بھیجی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دینے والا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا کہ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کی عزت فرما اور اسے زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر دے۔ ایک اور حدیث میں کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا ہے، جسے پہن لیا وہ بھی بسیدہ ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقے میں دیا ہے اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جہاں سے چل دے گا۔ یعنی مال کے کتنے حصے ہو گیا، کچھ کھا لیا اور کچھ پہن لیا، یہ دونوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ضائع ہو گئے نا۔ تیسرا جو صدقہ دیا وہ تیرا اللہ کے ہاں باقی ہے، اور چوتھا حصہ تیرے مال کا وہ ہے جو تو پیچھے چھوڑ کر جائے گا۔ تو جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی وہ اپنی ہے اولاد بھی ہے لیکن وہ دوسروں کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ کان الناس، تھے سب لوگ، امتوں واحدہ، ایک ہی امت، فبعث اللہ، پھر اللہ نے بھیجے النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور اس نے اتاری، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس چیز میں، اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، ومختلفہ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے جو اوتوہ، جن کو دیا گیا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، آ گئی ان کے پاس بینات، واضح دلیلیں، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم لفظ ہے بغاوت سے، بغاوت کرنا، ضد کرنا، سرکشی کرنا، بینہم آپس کی، فہد اللہ الذین، تو اللہ نے ہدایت دی، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما، اس بات کے بارے میں، اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق میں سے، بھی اذنہ، ہی اپنے حکم کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا، من یشاء، جسے چاہتا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔
تو پہلی امتوں پر امت محمدیہ کی اس کے اندر ایک تو فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرما دی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور اناد سے اس میں اختلاف کیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادہ سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے۔ ان زمانوں کے لوگ حق پر شریعت کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اچھا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان لوگوں کے اندر ہے۔ بس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کی حسد، بغض، تعصب، ضد اور نفسانیت کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ اہل کتاب کو اللہ کی کتاب ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں اس کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے ہماری رہبری کی۔ جمعہ کے بارے میں بھی نا اتفاقی رہی، لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ان کو بھی کہا گیا جمعہ کا دن متبرک ہے لے لے، تو انہوں نے اس کو نہ لیا۔ جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ جمعہ کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا، نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہودیوں نے بھی ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعض کی ہاں سجدہ ہے رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کی نماز جو ہے سکون اور وقار والی ہے، نہ یہ بولیں نہ یہ چلیں نہ پھریں۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا اور اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعد حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ الحمدللہ ہر طرح کامل ہے اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہود نے کہا وہ یہودی تھے، نصرانیوں نے نصارہ کہا، لیکن دراصل وہ یکسو مسلمان تھے، پس اس کے بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی اور خلیل اللہ کی نسبت صحیح خیال تک ہم کو پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریح سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ، کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے، ربی بن انس فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عامر، برائیوں سے اجتناب کرنے والے تھے، ان کے میں بھی اختلاف رونما ہو گیا تھا، پس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا۔ یہ امت اور امتوں پر گواہ ہو گئی، جہاں تک کہ امت نوح پر بھی ان کی شہادت ہوگی۔ قوم یہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون کا بھی حساب کتاب انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی۔ اس آیت میں گویا حکم ہے کہ گمراہی اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہدایت اللہ کے علم اور اس کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہے راہ استقامت سمجھا دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا ہے، یہ دعاؤں کی کاپیوں میں موجود ہے، وہی حسن المسلم جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، اس کاپی کے اندر یہ چیز ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون
اهدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سے کہ اے اللہ عز و جل، اے آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والے، الہ العالمین، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، اللہ جل شانہ، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس چیز پہ یہ اختلاف کریں تو مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے اور ہم بہک جائیں۔ اے اللہ، ہمیں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو یہ بھی آپ عربی میں یاد کریں یا اردو میں یاد کریں تو مشکل کوئی بھی الفاظ نہیں ہوتے، تھوڑی سی ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی محنت سے ہم اتنی بہترین دعائیں یاد کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہیں، جو ہمیں جنتوں میں لے جاتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ، تو کوشش کیا کریں کہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کریں، اور اگر زبانی نہیں آتی تو کم از کم اوپر دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اور تہجد کی دعائیں تو زبانی آنی چاہیے، تہجد سے پہلے پڑھنے والی دعائیں ہیں نا وہ زبانی آنی چاہیے، اور بھی دعائیں ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ام حسیبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، حسیبتم حسبہ سے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، حالانکہ جاتکم، نہیں آئی تمہارے پاس، کم مثل الذین، ان لوگوں کی حالت جیسی مثال، مثل الذین، ان لوگوں جیسی حالت، یعنی ان جیسی مثال کی، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مست ہو، پہنچی ان کو، مس سے لفظ ہے ملبأساء، تنگی، وضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور وہ سخت طریقے سے ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہہ اٹھے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ہمراہ، جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد، الا، سن لو، انا، بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد، قریب، قریب ہے۔ اب دیکھیں کہ آزمائی جو ہے یہ شرط ہے، تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں۔ اگلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں مصیبتیں پہنچیں، بأسا کی معنی فقیری کے، وضراء، سخت بیماری بھی لیے ہے اس کے معنی میں، تکلیف، بیماری، ضرر سے لفظ ہے یہ۔ زلزلو، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگے، زلزلو، زلزلے کی طرح جھٹکا لگ جانا، ہلایا جانا۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، جا ان کافروں کے حق میں، مشرکین کے حق میں بد دعائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو، تم سے اگلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کی قسم، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنع سے حضرت موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی اتنی ہی تکلیفیں برداشت کی اور پھر دعا کی جب اپیل کی تو پھر بھی نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم جلدی کر رہے ہو۔
قرآن کریم میں یہی ٹھیک مضمون یہ کسی اور جگہ پہ کئی اور الفاظ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ہم ایمان لے ہیں تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رکھیں گے۔ چنانچہ اس طرح صحابہ کرام کی پوری آزمائش ہوئی یوم الاحزاب کو، جنگ خندق میں، جیسے خود قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اذ جاؤکم من فوقکم، یعنی جب کافروں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں تک آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافقوں کو اور ڈھیل مل گئی۔ یقیناً لوگ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو دھوکے کے ہی تھے۔ اب دیکھیں کہ نبیوں کو بھی آزمائش میں لایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو نبیوں کے خلاف ہیں، مومنوں کے خلاف ہیں، وہ کیا کہیں گے میرے نبیوں کو، وہ کیا کہیں گے میرے مومنوں کو۔ اللہ کو صرف مومن کی آزمائش کر کے ان کی یہ سونے کی ڈھیلیاں، مومن ایک کان کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ مومن کان کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سونے کو ایسے نہیں پھینک دیا جاتا۔ یہ کبھی دیکھیے آپ نے یہ سونے کی ڈھیلیاں کسی نے کانوں میں ڈالی ہوں یا ہاتھوں میں پکڑی ہوں؟ نہیں، اس کو ڈالا جائے گا بھٹی کے اندر، بھٹی کے اندر ڈال کے اس میں سے جو میل کچیل کچرا مٹی جو ہے وہ علیحدہ کر دی جائیے، علیحدہ کر کے پھر اس کو سونا علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر سونے کو مزید سچوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسے بہترین طریقے سے خوبصورت زیورات تیار ہوتے ہیں جن سے پھر زینت حاصل کی جاتی ہے۔ تو مومن بھی اسی طرح جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے۔ مصیبت پریشانی ان کے اوپر جب آتی ہے تو دوسرے دیکھ کر ہنسیں گے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے مومن کو ٹھیک خالص سونا بنانا ہے بھٹیوں میں ڈال کے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو یعنی اتنا زیادہ نچوڑ دیا گیا، اتنا زیادہ جھنجھوڑ دیا گیا کہ مومن بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ ان کے تو سارے وعدے ہی دھوکے کے تھے۔ تو ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے؟ یعنی پوچھا تھا نا کہ تمہارے علاقے کے اندر جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کچھ سوالات کیے تھے اس نے، شاہ ہرقل نے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں ہوتی رہی لڑائی اسے۔ تو کہا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار جو ہوتا ہے وہ آخر غلبہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء ہی کا ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء بھی آزمائشوں میں ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ کامیابیاں 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 سارا کچھ نہیں، آزمائشیں بھی ساتھ ہیں، پریشانیاں ساتھ ہیں، مصیبتیں ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جنگوں میں زخم لگے، دانت مبارک شہید ہوئے، اور بعض اوقات اتنی زیادہ پریشانی ہوئی کہ کافروں نے غلبہ پا لیا اوپر، اور جو مجاہدین تھے وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے بعض اوقات۔ تو یہ پریشانیاں اتنی زیادہ آئیں، جھنجھوڑ دیا گیا نبیوں کو بھی۔ اچھا، تو مومنوں نے ماں نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی، جنہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی نزدیک ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، بھلائی کے ساتھ برائی کے ساتھ میں بھلائی بھی ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے کو ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس بندے کی جلدی پر اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس لیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اچھا، اگلی آیت کر لیں ایک اور۔
यसलूना का सवाल करते हैं वो तुझसे, का मतलब तेरा या तेरी और फिर जाकर तुझसे, माजा क्या चीज, यूनफिकूना खर्च करें, कुल कह दीजिए, मा अनफक तुम जो भी खर्च करो, मिन खैरिन खैर में से, फलिल वालिदैन तो वो वालदेन के लिए है, वल अकरबीना ज्यादा कराबदारों के लिए, यानी करीबी रिश्तेदार, अकरबीना करीबी रिश्तेदार, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीन और मस्कीनों, वब्नि सबील और मुसाफिर के लिए, वमा तफलू और जो कुछ भी तुम करो, मिन खैरिन कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह बिही अलीम खूब जानने वाला है। खैरात किन लोगों को दी जाए, सदका खैरात किन लोगों के ऊपर लगेगा। तो ये आयत नफली खैरात के बारे में है। मतलब आज का ये है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे सवाल करते हैं वो किस तरह खर्च करें, तो मैंने कहा तो कि इन लोगों से सलूक करें जिनका बयान हुआ है। हदीस पाक में है कि अपने माँ बाप से सलूक कर, और अपने माँ बाप और बहन भाइयों से भी, और फिर और करीबी लोगों से भी। यह हदीस बयान फरमा कर हज़रत मामून बिन महरान ने इस आयत की तिलावत की थी और फरमाया था, ये हैं जिनके साथ माली सलूक किया जाए और इन पर माल खर्च किया जाए, ना कि तबले बजाने वालों को, बाजे बजाने वाले को, तस्वीरें बनाने वालों को, दीवारों पर कपड़ा बक्सा करने वालों को ना दिया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो भी नेक काम करो इसका इल्म अल्लाह ताला को है, और वो इस पर बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, और वह ज़र्रे बराबर जुल्म नहीं करता। छोटी से छोटी नेकी जो है वो आपके नामा माल में आपको कल को मिल जाएगी। तो ये ज़रूरतों के अलावा है, यानी वालिदैन के ऊपर अगर आपने खर्च करना है तो ये जो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ी जो उनका ज़रूरतें हैं, उसके अलावा की जो चीज़ है। और करीबी रिश्तेदार जो हैं उनको दें, और उनके अंदर करीबी रिश्तेदारों के अंदर बहन भाई आ गए, और उसके बाद फिर उनके रिश्तेदार, उनकी औलादें, और यतीमों के अंदर यतीम भी आ गए, और फिर मस्कीन जो है वो गरीब भी आ गए। तो यतीमों के तो बहुत ज़्यादा जो है अहादीस की रूह से यतीमों के ऊपर खर्च करने का बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम है। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे इसकी वजाहत हो जाएगी। मस्कीन होता है वो गरीब बंदा जिसकी करते करते ही पूरा नहीं हो रहा घर का खर्चा, तो ऐसे लोगों की मदद भी करें। और जो मुसाफिर है, तो मुसाफिर जो है, मुसाफिर को खाना देना, या मुसाफिर को कोई चीज़ देनी, या ज़ादेरा ख़त्म हो गया वो दे दें, या कोई और उसकी मदद, हम अमली मदद भी कर सकते हैं। मसलन किसी मुसाफिर का सामान उठा दें, थोड़ा सा दूसरी जगह पे रखवा दें जहाँ वो लेके जाना रखना चाहता है या लेके जाना चाहता है। अगर आप सफ़र में उसके साथ चल रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी मदद कर दें, थोड़ा सा सामान उसका साथ उठा दें। इस तरीके से भी हम राह के मुसाफिर की मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माल की मदद की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों को कदरदान भी है, और अल्लाह ताला इल्म भी रखने वाला है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ में हमेशा याद रखना है, अल्लाह ताला हमारा साथ जो है इसी तरह कायम व दायम रखे। आप इसी तरीके से कुरान सीखते रहें और फिर इंशाल्लाह आगे सिखाते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हर स्टूडेंट को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन उस्ताद बना देना, और मुझसे कहीं ज़्यादा इनसे दीन के काम ले लेना, और मुझसे कहीं ज़्यादा परहेजगार बना देना, मुझसे कहीं ज़्यादा दीन के मामले इनको बाशऊर बना देना, ज़िम्मेदार बना देना। और जितने भी स्टूडेंट मुझसे इल्म हासिल करें अल्लाह तो इनसे बहुत ही ज़्यादा दीन और दुनिया के काम ले लेना, और अपनी रहमतों के साए में उनको कर लेना, इनकी मदद फरमाना दीन हासिल करने के मामले में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.